बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अस्तगफिरुल्लाह। क़यामत क्यों नहीं आ गई। नवाज़ लीग के ख्वाजा आसिफ का एक माँ के साथ इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक सलूक वीडियो सामने आ गई। सियालकोटी रंगबाज ने सारी हदें क्रॉस कर दी। क़यामत का मंजर, रात गए, एक माँ के गिरबान पर हाथ डाल दिया, कपड़े फाड़ दिए। वीडियो दिखाएंगे आपको और आपके सामने तफसीलात रखेंगे, लेकिन पहले आपको बैकग्राउंड भी बताएंगे कि आखिरकार ख्वाजा आसिफ को परेशानी क्या है, मामला क्या है, किस तरह से उमर डार और उस्मान डार की वालदा से ख्वाजा आसिफ खौफजदा है, क्या किया था उस्मान डार और उमर डार ने 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ के साथ, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि इंतहाई शर्मनाक, और खुद ख्वाजा आसिफ का अपना एक कौल है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वाकई उनसे पूछा जाना चाहिए कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और पहले आपके सामने हम रखेंगे जो कि सोशल मीडिया पर बयान आया ख्वाजा जो है वो डार बरदरान की वालदा की जानिब से। सियालकोट में डार बरदरान के घर पर पुलिस का रात गए एक और छापा, और उमर डार ने कहा कि आज फिर मेरी बूढ़ी वालदा के साथ बदतमीजी की इंतहा कर दी गई। डार बरदरान की वालदा का वीडियो बयान भी सामने आया, वो शर्मनाक वीडियो भी सामने आई, वो आपको दिखाएंगे। वीडियो में उस्मान डार की वालदा का गिरबान फटा हुआ देखा जा सकता है। ख्वाजा आसिफ की ईमा पर मेरे घर पर छापा मारा गया, ऐसा कहना था डार बरदरान की वालदा का। मेरे साथ बदसलूकी की इंतहा कर दी गई। वालदा उस्मान डार, मेरा गिरबान फाड़ कर मुझे जोदोकोब किया गया। अस्तगफिरुल्लाह, क़यामत क्यों नहीं आ गई। उस्मान डार की वालदा ने कहा कि घर में मौजूद खवातीन के कपड़े भी फाड़े गए, और ये सब कुछ ख्वाजा आसिफ के कहने के ऊपर हुआ। ये सब कुछ मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए किया गया। मैं हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगी, ये मेरे दिल का फैसला है। और डार बरदरान की वालदा ने फटे कपड़ों और फटे गिरबान के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से नोटिस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब, मैं बतौर वालदा आपसे इंसाफ चाहती हूं, मुझे इंसाफ दें। मेरा घर बिल्डोजर से भी गिरा दें, तब भी मैं ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करूंगी। हथकड़ियां लगा दें, चाहे जेल भेज दें, मैं हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगी और ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करूंगी। आखिरकार मामला क्या है, 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था, क्यों रात गए ख्वाजा आसिफ की जानिब से उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कॉल भी की गई थी, और किस तरह से इलेक्शन हुआ था, क्या धांधली हुई थी, रात गए कहां से हदायत के बाद फिर ख्वाजा आसिफ ये सीट निकालने में कामयाब हुए थे, किस तरह से उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब की मिन्नतें की थी। नताइज आपके सामने रखते हैं, इससे आपको तफसीलात का अंदाज़ा होगा। और आम इंतखाबात 2018 के अंदर जनाब NA-73 सियालकोट 2 का ये इलेक्शन था, और ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ से धांधली के ज़रिए कामयाब हुए 1,16,957 वोट लेकर। और उनके मुकाबले में मोहम्मद उस्मान डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1,15,464 वोट इन्होंने लिए, यानी तकरीबन 1400 के करीब वोटों की लीड थी ख्वाजा आसिफ की। और ये लीड वजन कहां से डला था, लीड कहां से आई थी, अब ये कोई ढका छुपा राज नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद भी ये बात तस्लीम की थी कि उन्होंने रात गए जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब को टेलीफोन किया था, जिसके बाद उन्हें साबिक आर्मी चीफ की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि वो इलेक्शन नहीं हारेंगे, और उसके बाद फिर वो इलेक्शन जीते, और जीते 1400 वोटों से। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में जो कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार, वो कहते रहे, वो पाकिस्तानी मीडिया के सामने ये बात रखते रहे, बारहा ये बात कहते रहे, करते रहे कि उन्हें धांधली के जरिए हराया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो टस से मस ना हुआ, क्योंकि मामलात क्या थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 के करीब नशिस्तें इस तरीके से RTS बिठाकर कम कर देना कि उसके बाद जब चाहे उनकी हुकूमत को गिराया जा सके। और फिर यही हुआ, आपने देखा कि फिर 2022 के अंदर यही हुआ। ख्वाजा आसिफ की नशिस्त भी उन नशिस्तों के अंदर शामिल थी कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई RTS बिठाकर, और उसके बाद तासुर ये फैलाने की कोशिश की गई कि शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। हालांकि हुआ यह था कि इस्टेब्लिशमेंट ने खुफिया हाथों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 नशिस्तें कम करके उनके साथ काफ लीग को जोड़ दिया।
بلوچستان عوامی پارٹی کو جوڑ دیا, دیگر سیاسی جماعتوں کو جوڑ دیا, تاکہ کل جب موقع آئے عمران خان ہماری بات نہ مانے تو کس طرح سے عمران خان کے پیروں تلے سے زمین کھینچی جائے, غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ان کی حکومت گرائی جائے. اور پھر وہ سب کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے, جو ایک تاریخ کا حصہ ہے. خواجہ آصف کی طرف چلتے ہیں, بات کرتے ہیں اس انتہائی بے شرم اور بے غیرت شخص کے حوالے سے کہ جو کہ خواتین کے حوالے سے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں. اور والد صاحب ان کے خواجہ صفدر جنرل ضیاء الحق کے اوپننگ بیٹسمین, ان کی مجلس شورا کے چیئرمین, ان کے انتہائی قریب رہے, ذاتی طور پر ان سے سیاسی معاملات کے اوپر بھی, ذاتی گھریلو معاملات کے اندر بھی, تجارتی معاملات کے اندر بھی, دیگر تمام تر معاملات کے اندر بھی ضیاء الحق سے فائدے اٹھائے, اور اس کے بعد خواجہ آصف کو یہاں تک پہنچایا 2 نمبری کر کے. ظاہری بات ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ فوجی آمر کی حمایت کریں گے, اگر آپ اس کی گود میں بیٹھ جائیں گے, اگر آپ جمہوریت پر شب خون مارنے والوں کی گود میں بیٹھ کر اور پاکستان کے عوام, آئین, قانون اور جمہوریت کے خلاف اقدامات کریں گے, تو تاریخ آپ کو کیسے معاف کرے گی؟ خواجہ آصف صاحب بڑے جو ہے وہ آئین, قانون اور جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, بڑی تقریریں بھی کیا کرتے ہیں, بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں, لیکن یہ ان کا فیس ان کے سامنے رکھا جانا چاہیے. آج تک انہوں نے اپنے باپ کے کرتوتوں پر, اپنے کرتوتوں پر کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگی, اور عوام کو وہ بھاشن دیتے ہیں آئین کے, قانون کے, جمہوریت کے. دیگر سیاسی جماعتیں چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف, انہیں وہ بھاشن دیتے ہیں, لیکن پاکستانی عوام کو اس مکروہ شخص کا چہرہ اچھی طرح سے معلوم ہے, ان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ اچھی طرح سے معلوم ہے. تاریخ قطعاً جھٹلائی نہیں جا سکتی, اور جتنے مرضی یہ آئین, قانون اور جمہوریت کے دعوے کریں, سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ان کے والد بزرگوار ان کو جنرل ضیاء الحق کا لونڈا بنا کر, خود جنرل ضیاء الحق کا لونڈا بن کر, جنرل ضیاء الحق سے فائدے اٹھا کر خواجہ آصف کو فائدے اس طرح سے جو ہے وہ اگر نہ پہنچاتے, تو کس طرح سے آج خواجہ آصف صاحب کو یہاں پر پہنچایا جا سکتا ہے؟ اور وہ شخص ہے جو کہ بطور وزیر دفاع ڈیفینیٹلی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا, آرمی چیف کا, سینئر عسکری قیادت کا یہ جو ہے وہ باس بھی رہا. لیکن یہ ان کی صورتحال ہے. مشہور واقعہ ان کا 2016 کی اسمبلی کے اندر, جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی اہم ترین رہنما شیریں مزاری کو انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی کا خطاب دے دیا, انتہائی بدتمیزی کا انہوں نے مظاہرہ کیا. خواتین سے متعلق کیسے بات کرنی ہے انہیں کسی قسم کا کوئی اندازہ نہیں. اس وقت اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا تھا, انہوں نے بھی منافقت کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی. ماضی میں عمران خان کے دوست رہے, لیکن ہر اس موقع کے اوپر کہ جب نقصان پہنچایا جا سکتا تھا انہوں نے پہنچایا. اور خواجہ آصف صاحب جناب بجٹ تقریر کر رہے تھے, اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے ملک میں پانی اور بجلی کے حوالے سے منصوبے جو ہے ان کے اعداد و شمار پیش کیے کہ انہیں جن لوگوں نے بریفنگ دی مجھے ان پر افسوس ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب, اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے پھر جناب اپنی جب رام کہانی سنانا شروع کی تو جناب اپوزیشن اراکین نے نعرے بازی شروع کر دی, نو نو کے نعرے لگائے. ڈیفینیٹلی یہ روایات ہیں پاکستان کے اندر, حصہ ہے. آپ حوصلے کے ساتھ مقابلہ کریں. کیا آپ عمران خان کے خلاف ان کی تقریر کے دوران نعرے نہیں لگاتے رہے؟ ماضی میں کیا آپ بے نظیر بھٹو کے خلاف نعرے نہیں لگاتے رہے؟ کیا کچھ آپ نے کہا؟ تو جب جناب ان کے خلاف نعرے بازی شروع ہوئی, برداشت یہ نہیں کر سکے, گرما گرمی ہوئی. اپوزیشن بنچوں میں سب سے اونچی آواز میں جو نعرے لگا رہی تھیں وہ تھی شیریں مزاری صاحبہ, اور خواجہ آصف صاحب تپ گئے اور انتہائی نیچ اور گھٹیا ہونے کا ثبوت دیا, اور بعد میں اس کے اوپر ٹھٹھے بھی لگائے, کہکے بھی لگاتے رہے. کسی جگہ پر کسی قسم کی کوئی معذرت بھی انہوں نے کی. تمام بڑے اینکر, ویلے کالم نگار, ملازم, صحافی بھی ان کے ساتھ بالکل جو ہے وہ کھڑے ہو گئے, اور وہاں پر انہوں نے جناب اسپیکر صاحب کو کہا کہ انہیں چپ کرائیں. شیریں مزاری کو کہا ٹریکٹر ٹرالی, اور کہا کہ انہیں چپ کرائیں. اور پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ ان جو ہے وہ اپنے خلاف نازیبا زبان کے استعمال کیے جانے پر جو شیریں مزاری ہیں وہ اس وقت آپ دیدہ بھی ہو گئی تھیں. بعد میں خیر انہوں نے کہا کہ میں نے حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا, لیکن بہرحال وہاں پر اس قسم کے مناظر جو ہیں وہ دیکھے گئے. یعنی انتہائی گھٹیا انداز کے اندر ایک خاتون کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی, گھٹیا اور غلط نام سے انہیں بلایا, بعد میں کسی قسم کی انہیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوئی. یعنی یہ ان کی تاریخ ہے. ان کے والد صاحب کی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے رکھی, جنرل ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا, محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا, پاکستان کے آئین, عوام, قانون اور جمہوریت کے ساتھ کیا, یہ پوری تاریخ ہے. اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جو ظاہری بات ہے وہ پھر نسلیں تو پھر اپنا اندازہ کرایا کرتی ہیں. تو خواجہ صفدر صاحب کے صاحبزادے خواجہ آصف اسی قسم کا جو کہ جنرل ضیاء الحق بھی پاکستان کے معاشرے کے حوالے سے جو نظریہ رکھتے تھے, جس قسم کی انتہا پسندی انہوں نے پاکستانی سوسائٹی کے اندر پھیلائی, اور اسی قسم کا انہوں نے بھی جناب ٹارگٹ کیا خواتین کو,
اور اس کے بعد انتہائی شرمناک لفظ بھی استعمال کیے، لیکن کسی قسم کی انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ لیکن آج رات جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ویڈیو، اس میں تو انہوں نے تمام تر جو حدیں ہیں وہ کر دی ہیں پار، تمام تر۔ اور اس وقت کوئی ذی شعور، کوئی شریف آدمی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اور اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا جس قسم کی حرکتیں یہ مسلسل کر رہے ہیں، جس قسم کی حرکتیں اپنے سیاسی مخالفین عثمان ڈار اور عمر ڈار کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ یہ مسلسل کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عثمان ڈار صاحب کی بھی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں، ان کے خلاف تھوڑی سی بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور بعد میں پھر یہ پتہ چلا کہ ان کی یہ ویڈیو کس طرح سے ریکارڈ ہو گئی، کس طرح سے کون وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان اینکر صاحب کا استعمال کیا اور اینکر کے پاس پہنچے جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب، اور وہاں پھر انہوں نے عمران خان کو بھی چھوڑنے کا اعلان کیا، عمران خان کے اوپر الزامات بھی لگائے، دیگر تمام معاملات بھی، جس سے اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب غائب رہے۔ ان کے بھائی عمر ڈار نے بتایا کہ انہیں غائب کر دیا گیا ہے، پتہ نہیں کہاں لے جایا گیا ہے، اور اچانک پھر وہ منظر عام پر آئے، اور منظر عام پر آنے کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ اگرچہ اس تمام تر ایپیسوڈ سے مافیا کو، ہینڈلرز کو اور سہولت کاروں کو پاکستانی عوام کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود یہ شرمناک جتنی بھی جو حرکتیں ہیں وہ جاری ہیں، کوئی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ خوف ہے، ڈر ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عثمان ڈار انہیں الیکشن ہرا چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے خفیہ ہاتھوں کی مدد لی اور پھر کہیں جا کر اپنی نشست جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہوئے۔ اب یہی حرکتیں وہ ایک بار پھر کر کے ڈرانا چاہتے ہیں عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ صاحبہ کو۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ عثمان ڈار، عثمان ڈار صاحب نے جب اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا، تو اس وقت بھی ان کی والدہ کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کون ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جناب کپتان کی کھلاڑی ہوں، میں کھڑی ہوں ڈٹ کر، اور میرے بیٹے نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی ہوگی، میں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد ان کے خلاف سختیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہ جو تازہ ترین انتہائی شرمناک کام کیا گیا، رات کے اندھیرے میں پولیس ان کے گھر کے اندر گھسی، ابھی فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ وہی خوف، وہی ڈر خواجہ آصف کے ذہن کے اندر کہ تمام تر کچھ حرکتیں کر لینے کے باوجود ہم کیونکہ عمران خان کو نہیں گرا سکے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم نہیں کر سکے، تو اب اس قسم کی حرکتیں کی جائیں۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ خواجہ آصف سے متعلق عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے جی۔ یہ ظلم کی انتہا دیکھو چیف جسٹس پاکستان، میں سٹارٹ سے چیف جسٹس پاکستان، یہ ظلم کی انتہا دیکھو چیف جسٹس پاکستان، میری ایک بیوہ عورت کی آپ سے اپیل ہے، 70 سالہ ساتھ میں ایک ماں بھی ہوں، گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی، آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر حملہ کرایا۔ یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہو گئے، میں دروازہ نہیں کھولتی تھی کیونکہ آگے بھی یہ لوگ آئے، انہوں نے مجھے ذوق کیا، میرے سر سے چادر اتاری، میرے بال کھینچے، جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے آپ وہ بھی ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے اپنے الیکشن کے کاغذ جمع کرانے جانا ہے، یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے، میں نے اپنی حدیث اور سنت اور اپنے قرآن کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ کوئی مجھے ذوق کر کے اپنا ٹارچر کر کے اپنی من منی نہیں مروا سکتا۔ دیکھو میرے گھر پہ انہوں نے میری قمیض کو پھاڑ ڈالا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھیں ان لوگوں سے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ خواجہ آصف، میرا چیلنج ہے کہ میرے گھر کو پڈوسر سے بھی ڈھیر لگا دو اور میدان میں آؤ، دیکھو میں تمہارے شیر کا کیا اشر کرتی ہوں، مجھے ہتھ کڑیاں لگاؤ، میں کاغذ جمع کراؤں گی، اور ہتھ کڑیاں مجھے لگاؤ، میں ہتھ کڑیاں اور جیل میں بھی جا کر الیکشن لاؤں گی، کسی پلیکھے میں نہ رہنا، کسی بھول میں نہ رہنا، یہ میرا چیلنج ہے۔ چیلنج نہیں بلکہ میرا عہد ہے، میرا پیغام ہے آپ کو بھی اور شہر سیالکوٹ کی عوام کو بھی میرا پیغام ہے۔ جو ظلم یہ اقرار ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے میرے کاغذ جمع کرانے کا سن کے 20 لوگ پولیس کی آدھی رات میرے گھر پہ بھیج دیے اور مجھے ذوق کر کے دیے ہیں۔ میری اپیل ہے کہ میں چیف جسٹس صاحب سے انصاف چاہتی ہوں، مجھے انصاف ملے، مجھے انصاف ملے۔
انتہائی شرمناک اقدام، انتہائی افسوسناک اقدام. یہ ویڈیو دیکھی اور سنی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کپڑے ان کے پھاڑے گئے، ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا. اور اس کو تو تمام تر جو سیاسی مخالفین ہیں، چاہے پاکستان تحریک انصاف اور عثمان ڈار کے، انہیں بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے. ماضی میں اس کی مذمت خیر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور دیگر لوگ بھی کر چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب. یہ حرکتیں ہیں اس نون لیگ کی، اور یہ وہ صاحب ہیں نواز شریف جو پاکستان میں یہ خواہش لے کر پہنچے ہیں کہ انہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنایا جائے. انتہائی خوفناک، انتہائی افسوسناک، انتہائی شرمناک. کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.